बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटकॉम घर का ना घाट का, इसकी ये वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 3 में जहाँ से हमने रोका था वहीं से शुरू कर रहे हैं। वीडियो नंबर 3 में हमने सीन नंबर 1 से स्क्रिप्ट का शुरू किया था। तो ये एपिसोड 1 है। इसके 2 एपिसोड अभी एक को हम शुरू कर चुके हैं, दूसरा इसके बाद शुरू होगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। सीन नंबर 2 ये भी इंडोर का सीन है। वक्त जो है वो दिन का है, सुबह का वक्त है। मुकाम जो है फरखंदा बेगम का बंगला है। इसमें जो किरदार है वो फरखंदा, 3 किरदार इस सीन में है। फरखंदा बेगम है, नोमान है और जवेरिया है। पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में मैं बहुत वजाहत से तारुफी सीन आपके सामने इसका पेश कर चुका हूँ। सीन नंबर 1 ये तारुफी सीन था। तो अलग अलग अंदाज से तारुफी सीन पेश किया जाता है। इसकी तफसील भी उसमें बताई थी। फिर भी आपको तफसीलात चाहिए होंगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना लिखिएगा या मेरा ईमेल आईडी उस पर मुझे आप कीजिएगा, तो मैं किसी वीडियो में इसका आपको तफसील से जवाब दूंगा। तो स्क्रीन प्ले इस सीन का कि नोमान के हाथ में सब्जी का थैला है। वो बड़े मस्त अंदाज में बंगले के अंदर आता है। गेट बंद करके सर मटकाता हुआ लॉन से गुजरकर अंदरूनी दरवाजे से दाखिल होकर ड्राइंग रूम में आता है। बैकग्राउंड से कॉमेडी म्यूजिक चल रही है। कॉमेडी जो सिटकॉम वगैरह होते हैं उसमें वो पीछे हल्की हल्की पीछे बैकग्राउंड से म्यूजिक चलती रहती है। जहाँ डायलॉग नहीं होगी वहाँ म्यूजिक थोड़ी तेज़ होगी, जहाँ डायलॉग होगी वहाँ म्यूजिक थोड़ी कम होगी। किसी सीन के दिमाग की वजह डिमांड हो तो वहाँ ये थोड़ा सा हम इसको आवाज़ को कॉमेडी म्यूजिक को बंद भी कर देते हैं। और जहाँ ज़रूरत होती है तो एकदम से कोई ऐसी ट्यून भी कॉमेडी म्यूजिक हो जाती है जो जुमले को ज़्यादा बढ़ा के अच्छे अंदाज में पेश करती है और आदमी को हंसी ज़्यादा आती है। तो बहरहाल तो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है। अंदर ड्राइंग रूम में आते ही इसकी नज़र फरखंदा बेगम की तरफ पड़ती है। फरखंदा बेगम सर पर पट्टी बांधे, कंधे पर गोलियों का बेल्ट और हाथ में दोनाली बंदूक थामे नुमान का बोल रही है। ये फरखंदा बेगम जो ना, इसका हुलिया जो शुरू में दिखाया बाद में चेंज होगा, तो शुरू में यही है कि इसने वो अपने डाकू रानी टाइप की ख़वातीन को देखा होगा जो डाकू रानी बनती हैं। तो इंडिया में तो इसी ख़वातीन को दिखाया जाता है डाकू रानी वगैरह को। सर पे पट्टी बांधी हुई है, कंधे पे बेल्ट, गोलियों से भरा हुआ बेल्ट होता है, हाथ में बंदूक होती है। तो इसका इसी टाइप का वो हुलिया होगा। तो बंदूक है और वो नुमान को बंदूक तान के घूर रही है। निशाना नोमान की तरफ बांध रखा है, बंदूक को नोमान की तरफ ऐसा इसने दोनों हाथों से पकड़ के थाम रखा है। उसको नोमान को घूर रही है वो। तो ये इसमें वो है सीन। ये नोमान की नज़र जैसे ही पड़ती है तो फरखंदा बेगम एकदम फायर करती है। गोली चलने का एक धमाका होता है, ढिश्याओं का। नोमान के हाथ से थैला छूट कर गिरता है और साथ ही नोमान चीख मार कर अपना सीना भींचता है। नोमान के हाथ में पहले से ही एक थोड़ा बड़ा सा टमाटर है। टमाटर नोमान जैसे अपने हाथ से सीने को भींचता है तो हाथ में पकड़ा हुआ टमाटर पिचक कर इसके कपड़ों और हाथों को, उसके हाथों को लाल रंग से रंग देता है। नहीं, लाल रंग निकलता, टमाटर लाल रंग होता है, टमाटर रंग निकलता है जो दूर से नजर आता है। यानी ऐसा लगता है सीन कि गोली लगी और यहाँ पे ये खून निकला। और बाजार ऐसा ही लग रहा होता है। फरखंदा बेगम फातहाना अंदाज में अब भी निशाना बांधे खड़ी है। नोमान सीना पकड़े स्लो मोशन में ज़मीन पर गिर रहा है। सीन के मतलब एक सीन एक बनेगा पूरा। इसी दौरान जवेरिया अंदरूनी दरवाजे से अंदर से आती है। ये मंजर देखती है और साथ ही चीख मारकर नोमान की तरफ भागते हुए आ रही है। ये भी स्लो मोशन में भागते हुए आ रही है, वो स्लो मोशन में गिर रहा है, ये स्लो मोशन में इसने बंदूक तान रखी है।
اب ایک طرف فرخانہ بیگم بندوق تھانے کھڑی ہے، نعمان سلو موشن میں نیچے گر رہا ہے اور جویریہ سلو موشن میں کمان کی طرف آ رہی ہے اور چیخ کی آواز بھی اس کی سنائی دے رہی ہے، اور یہاں تھوڑا سسپینس میوزک کامیڈی کی طرف چلے گا۔ یہاں سلو موشن ختم ہوگا، نعمان فرش پر گر کے تڑپ رہا ہے، جویریہ نعمان کا سر اپنی گود میں رکھ کر رو رہی ہے اور فرخندہ بیگم آہستہ آہستہ چل کر ان کے قریب آ رہی ہے۔ بندوق اس نے ابھی بٹانی ہوئی۔ نعمان جویریہ کو کہتا ہے، جویریہ اس کی بیوی ہے، اس کو کہتا ہے، جویریہ الوداع، الوداع میری پیاری بیوی، الوداع۔ نعمان تکلیف انداز میں الوداع یا الوداع، یہ دونوں طرح سے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے۔ ایکچولی لفظ الوداع ہی ہے، لیکن الوداع جب بولتے ہیں تو اجنبیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بولنے میں الوداعی مشہور ہے، وہ نا بیٹی کی وداعی، ودا کیا جاتا ہے بیٹی کو، یہ اس سے وہ ہے۔ جویریہ کو کہتا ہے الوداع، الوداع جویریہ۔ جویریہ کہتا ہے نہیں نعمان آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ جذباتی انداز۔ نعمان بس جویریہ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے، مجھے موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ اس جملے پر فرخندہ بیگم کا پوز لکھا جاتا ہے جو خوفا نظروں سے نعمان کو دیکھ رہی ہے، لیکن موت کے فرشتے پہ ان کا اس کو لکھا جاتا ہے۔ جویریہ چونک کر فرخندہ بیگم کو دیکھتی ہے، ارے نعمان یہ موت کا فرشتہ نہیں ہے، یہ تو میری اماں ہے۔ نعمان گردن گھما کر فرخندہ بیگم کو دیکھتا ہے، فرخندہ بیگم کے خوفا چہرے کو دیکھ کر پھر کراتے ہوئے کہتا ہے، تکلیف سے کہہ رہا ہے، اصل ٹماٹر کا میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے، لیکن سین میں ٹماٹر نہیں دکھایا جائے گا، یہ اب دکھایا بعد میں دکھایا جائے گا۔ اور سین میں تو یہ ہوگا جیسا خون گولی لگی خون نکلا، اور یہ تو وہ کہتا ہے یہی ہے وہ موت کا فرشتہ، میرا قاتل۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے وصیت کرتا کہ بیٹا بڑے ہو کر میرے خون کا حساب ضرور لینا۔ یہ ایک فلمی اسٹائل دکھایا، میں نے کہا تھوڑا یہ دیسی اسٹائل کی، میں نے اس میں بھی لکھا ہے اپنے ڈسکرپشن کے اندر اس کا، یہ دیسی اسٹائل کا وہ ہے سیٹ کام ہے۔ جویریہ روتے ہوئے، اماں آپ نے میرے سہاگ کا خون کر ڈالا، میں بیوہ ہو گئی، کاش اماں آپ مجھے کانچ کی چوڑیاں ہی دلا دیتی۔ نعمان چونک کر پوچھتا ہے، حیرانی سے پوچھتا ہے، کانچ کی چوڑیاں؟ میں مر رہا ہوں اور تمہیں کانچ کی چوڑیوں کی فکر نہیں ہے؟ تو جویریہ کہتے ہیں، میرے سرتاج میں کانچ کی چوڑیاں آپ کے لیے ہی کہہ رہی ہوں، آپ کے لیے ہی بتا رہا تھا۔ نعمان حیرت سے گوشت سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور جھلا کر کہتا ہے، کیا میں کانچ کی چوڑیاں پہنتا ہوں؟ جویریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دکھ بھرے انداز میں، اس کے آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، دکھ بھرے انداز میں کہتی ہے، آپ مر رہے ہیں، میں نے فلموں میں دیکھا ہے شوہر کے مرنے پر بیوی کانچ کی چوڑیاں توڑتی ہے، ہم بتاتے سین ہو فلموں میں بڑے، آپ پرانی فلموں میں دیکھیں، اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، نئی فلموں میں تو یہ چیز اب نہیں دکھائی جا رہی، لیکن پرانی فلموں میں کہ جب بھی شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی کانچ کی چوڑیاں توڑی جاتی تھی، اور بلکہ اس زمانے میں فلموں میں جس سے بیٹا وہ آتا ہے نا، تو ماں کے وہ اس میں اس کو پتا کہ باپ مر گیا ہے، تو وہ ماں کو کیسے بتاتا تھا؟ وہ زبان سے نہیں بتاتا، وہ ماں کی چوڑیاں ہاتھ پکڑ کے چوڑیوں کو یوں توڑتا تھا، دیوار پہ لگا کے یا فرش پہ لگا کے یا کوئی چیز پڑی ہے ٹیبل وغیرہ اس پہ ہاتھ کو مارتے تھے تو چوڑیاں ٹوٹی تو ماں چونک کے دیکھتی تھی، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ سین ہوتا۔ اچھا انڈین فلموں میں جو دکھاتا تھا نا انگلش، وہ ہندو ہے تو وہ سندور ہوتا تھا وہاں، تو اس کا وہ سندور مٹا دیتے تھے، جیسے وہ دیوار فلم میں امیتابھ بچن اپنی ماں کو کیسے بتاتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے تو اس کا سندور مٹا دیتا ہے، تو اس کی ماں کو یہ سب ہے وہ چونک جاتی ہے، اس کا باپ مر گیا۔ تو ہر تہذیب یہ تمدن کا ایک ہوتا ہے، سمبول ہوتا ہے، تو ہماری فلموں کا جو سمبول ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہیں نہ دین سے نہ شریعت سے نہ کوئی اس سے،
ایک تہذیبی چیز ہے یا ایک سماجی چیز بن گئی تھی کہ وہ کانچ کی چوڑیاں توڑ رہی تھی بیوی، تو وہ کہ شور مر گیا کانچ کی چوڑیاں توڑنا. تو یہی چیز نے اس میں لکھی ہے. اس چیز کو اس زمانے میں اس پہ پتہ نہیں کسی نے اتنے زیادہ چیزیں لکھی نہیں تھی. میں نے اس کو وہیں سے اٹھایا. وہ کہتے آپ مر رہے ہیں، میں نے فلموں میں دیکھا ہے کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کانچ کی چوڑیاں توڑتی ہے. یہ لمبا سا کھینچ کر کہتا ہے لمبا. نعمان پھر جگہ گود میں لیٹ جاتا ہے. یعنی وہ مرنے کا سین چل رہا ہے اس کا، ایک دم تو کھڑا ہو کے بات کرتا پھر مر رہا ہے. کامیڈی اس میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہے. ایک دم کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا. نعمان تمہاری اماں ایک نمبر کی کنجوس عورت ہے، وہ تمہاری آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکی. تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کانچ کی چوڑیاں لے آؤں گا. جویریہ ایک دم خوش ہو جاتی ہے. اچھا آپ لے آئیں گے تو پھر پہلے کانچ کی چوڑیاں لے آئیں پھر مریے گا. بیوقوف ہے نا، پہلے کانچ کی چوڑیاں لے آئے پھر مریے گا. بھی مرنے کا پروگرام کینسل کر. نعمان پھر جھٹکے سے اٹھ بیٹھتا ہے اور بے بے سے کہتا ہے کیا مصیبت ہے، کوئی مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دیتا. کھڑا ہوں مرنے بھی نہیں دیتا. فرخندہ بیگم بندوق کی نالی چھت کی طرف کر کے ہوائی فائر کرتی ہے. وہ فائر کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا نعمان ایک دم سے جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے. ساتھ ہی جویریہ بھی کھڑی ہو جاتی ہے. ابھی یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں. نعمان کے چہرے پہ پھر خوف کے آثار ڈر جاتا ہے. فرخندہ بیگم کہتی ہے ہو گیا ناٹک. وہ کس کو کہتی ہے؟ نعمان کو. اب سبزی کا تھیلا لے کر میرے کمرے میں آؤ اور 1000 روپے کا حساب دو. یعنی 1000 روپے دیے ہیں سبزی کے لیے تو حساب دو. فرخندہ بیگم ایک اور ہوائی فائر کر کے باہر نکلتی ہے اور نعمان اور جویریہ فائر کی آواز پر پھر ہی ایسے ڈر جاتا ہے. ڈشوں کا کہنا. نعمان تھیلا اٹھا کر میں ساس صاحبہ کو حساب دے کر آؤں. جویریہ چونکا اور وہ میری کانچ کی چوڑیاں. نعمان ابھی میں مر نہیں رہا ہوں. جلال ایک دم. جویریہ افسردہ سی نعمان کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور کامیڈی میں اس کو افسوس ہوا کہ کانچ کی چوڑیاں کو کوئی لا کے دے ہی نہیں رہا کہ میں یہ اس کو کروں. یہ اس طرح کا ایک سین بنایا اس کا. تو وہ جب سین شوٹ ہوتا ہے نا تو اس میں دیکھنے سے تعلق چیزیں رکھتی ہیں زیادہ تر. سنانے سے زیادہ مزہ دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ اس طرح کا یہ سین اس طرح بنے گا کامیڈی. یہ دیسی اسٹائل کا میں نے کہا سیٹ کام ہے. آگے بھی اسی طرح کی چیزیں آئیں گی. تو یہاں یہ سین ہمارا کٹ ہو گیا اور یہاں ہماری ویڈیو کا وقت بھی تقریباً مکمل ہونے والا ہے. تو اسے ہم یہیں پہ روکیں گے. انشاءاللہ یہیں سے اگلی ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے. تو بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ نے اب تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے تو بھی اسے لائک اور ضرور کیجیے پلیز. اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اپنے دوست باپ عزیز رشتہ داروں جو اس چیز کی دلچسپی رکھتے ہیں ان تک ضرور اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دیکھ سکیں. میری ویورشپ بڑھے، اس کا سبسکرپشن میری بڑھے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.